अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एमए करते ही मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता आ गया। वालिदैन की नज़र में ये रिश्ता इसलिए अच्छा था कि लड़का बैरून मुल्क मुलाजिम था। हम सफ़ेद पोश लोग थे। वालिद जो कमाते थे वो एक ही माह में खर्च हो जाता था। अम्मी नहाया सलीका शायरी से काम लेती, तभी गुजारा हो रहा था। अगर हमारे घर एक पाई की बचत नहीं होती थी तो हमने कभी अपने माँ बाप को किसी से उधार लेते भी नहीं देखा था। मेरा एक ही भाई था। वालिद की ख्वाहिश थी कि वो बैरून मुल्क आला तालीम हासिल करने जाए, मगर हमारी जेब इजाज़त नहीं देती थी। मेरे भाई का नाम काशिफ था, वो भी एफएससी का तालिब इल्म था। जब मेरे लिए रिश्ता आया, जो साहिब मेरा रिश्ता लाए थे वो अब्बू के जानने वाले थे। उन्होंने एक तस्वीर दिखाकर कहा कि लड़का लंदन में बहुत अच्छा कमा रहा है, वहाँ इसका ज़ाती मकान भी है, दौलतमंद भी है, आपकी बेटी को खुश रखेगा, आप लोगों के नसीब बदल जाएंगे। जो साहब रिश्ता लाए थे उन्होंने बताया कि लड़के के माँ बाप इंतकाल कर चुके हैं और उसके कोई बहन भाई भी नहीं है। वो मेरे रिश्तेदारों का लड़का है, इसलिए मैं इसकी शादी करवा रहा हूँ। अब्बू सफ़ेद पोशी से तंग थे। उन्होंने ना लड़का देखा और ना ही उसका ख़ानदान, बस तस्वीर देखी और हाँ कर दी। मेरा रिश्ता उन्होंने इस वजह से भी कबूल कर लिया कि लड़का लंदन में रहता है, बेटी वहाँ जाने के बाद अपने भाई को बुलवा लेगी। इस तरह भी दिन फिर जाएंगे। अब्बू को बताया गया कि फ़ोन पर निकाह करना मजबूरी है, लड़का बाद में आएगा, कुछ कानूनी तकाजे पूरे होंगे तभी आपकी बेटी अपने दूल्हे के साथ लंदन जा सकेगी। वालिद सीधे साधे आदमी थे, जो वो नाम नहाद दोस्त कहता गया करते गए। इस तरह फ़ोन पर मेरा साजिद से निकाह हो गया और रुखसती 6 माह बाद उसके आने पर मजहरी 6 माह पलक झपकते गुजर गए। साजिद पाकिस्तान आए, मेरी रुखसती की तारीख रख दी गई। जिस रोज़ शादी थी लड़कियां गीत गा रही थी, लेकिन मेरे जज्बात का किसी को इल्म न था कि मेरे दिल पर क्या गुजर रही है। मैं उससे इस शादी से खुश ना थी। मैं पाकिस्तान छोड़कर किसी गैर मुल्क जाना नहीं चाहती थी। फिर जिसके साथ ज़िंदगी भर का बंधन बंधना जा रहा था, उसको एक नज़र देखा तक नहीं था। मैं क्या, मेरे वालिदैन तक ने लड़के की झलक न देखी थी। तस्वीर देखकर ही मुतमईन हो गए कि लड़का खूबसूरत न सही कबूल शक्ल है, तौर तरीके कैसे हैं, उसके बारे में किसी को कुछ मालूम ना था। जब बारात आने का शोर हुआ तो मेरा दिल धड़कना भूल गया। सहेलियां दूल्हे की एक झलक देखने बाहर गईं ताकि मुझे आकर बता सकें कि वो कैसा है, लेकिन जब वो वापस आई तो बिल्कुल चुप थी, जैसे मालूम नहीं क्या देखकर आ गई हूँ। इतने में फुप्पो अंदर आई और कहने लगी, हाय हाय, लड़का वो तो नहीं जिसकी तस्वीर देखी थी, ये तो कोई और है। मेरे भाई ने क्या गजब ढा दिया, लड़के को देखे बगैर रिश्ता तय कर दिया। मेरी फूल सी भांजी सिर्फ अमीर आदमी देखकर नाजुक सी गुड़िया को ऐसे बदशक्ल के पल्ले बांध दिया। मैं पहले इस शादी से नाखुश थी। फुप्पो की बात सुनकर मेरा सर चकरा गया। दिल चाह रहा था कि अपना शादी का दुपट्टा और जेवर उतार कर फेंकूं, चीखूं और यहाँ से कहीं दूर भाग जाऊं, लेकिन मैं ये सब कुछ सिर्फ सोच ही सकती थी, कर नहीं सकती थी, इसलिए घुटी घुटी बैठी रही। अम्मी ने बड़े अरमानों से सजाकर मुझे दुल्हन का रूप दिया था। निकाह तो पहले ही हो चुका था, वरना शायद अम्मा मुझे दुल्हन ना बनाती, रुखसती ना होने देती। बस बेचारी चुपके चुपके आंसू ही बहाती रह गई। जब मैं रुखसत होकर घर आई और दूल्हा साहब कमरे में आए तो मुझे उन्हें देखकर चक्कर सा आ गया और सचमुच में बेहोश हो गई। वो एक बहुत मोटा और बदहा सा आदमी था, जिसका ढोल जैसा पेट था और जिसके सर पर बाल भी नहीं थे। मेरा दिल घुटकर रह गया। मैंने जो तवक्को की थी ये तो उससे भी ज़्यादा बुरा था। माँ ने हमेशा सब्र की तलकीन की थी और सब्र करना ही सिखाया था। वैसे भी मैं एहतजाज किससे कर सकती थी, यहाँ पे कोई भी अपना ना था। अपने तो सारे पीछे रह गए थे। तकदीर के बारे में सुनती और पढ़ती रही थी कि नहीं बदल सकती। समझ लिया कि यही मेरी तकदीर है और इसे हर सूरत कबूल करना पड़ेगा। पाकिस्तान में जब तक क़याम रहा साजिद फरिश्ता सीरत रहे। मेरी दिलजोई करते, मोहब्बत जतलाते, यहाँ तक के पलंग से नीचे पाँव रखते तो मेरे पाँव में जूता पहनाने लगते। मैं शर्मिंदा सी हो जाती, सोचती सूरत बुरी है तो क्या हुआ, दिल तो बहुत अच्छा है ना। शौहर बीवी की इतनी कदर करता हो तो बीवी का दिल पसीज ही जाता है। वो दिन भी आ गया जब हमें लंदन की जानिब प्रवास करना था। वहाँ पहुंचकर पता चला कि साजिद साहब ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और गोश्त की एक दुकान पर काम करते हैं। खैर, यहाँ तो किसी काम में आड़ नहीं समझा जाता था, इसलिए लंदन में इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। ये भी किस्मत समझकर समझौता कर लिया। मकान हरगिज़ ज़ाती ना था, किराए का छोटा सा 2 कमरों का फ्लैट था, जबकि मेरा घर अपने वतन में बड़ा और खुला था। मुझे इतने घुटन में रहने की आदत भी नहीं थी और ऊपर से यहाँ पर बला की सर्दी थी कि कोई काम ना होता था। लहाफ से निकलने को दिल भी नहीं करता था। साजिद सुबह जाते तो रात को लौटते थे और मैं सारा दिन तन्हा होती। खुद को घर के कामों में मसरूफ़ रखती ताकि तन्हाई कटे और वक्त गुजर जाए। तन्हाई न कटे और वक्त गुजर जाए। कुछ ही दिनों बाद मुझे मालूम हो गया कि इनको शराब पीने की आदत है। जब भी अपने दोस्तों के पास होकर आते तो अजीब सी गंदी बू आती। मेरे पूछने पर साफ मुकर जाते, फिर आहिस्ता आहिस्ता रोज़ ही पी कर आने लगे। जब मैंने बहुत ज़ोर लगाया तो मान गए, लेकिन साफ कह दिया कि मैं शराब पीना नहीं छोड़ूंगा
اور یہاں کون ہمیں دیکھ رہا ہے، یہاں کسی کو شراب پینے پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ میں ان کے جواب پر صرف کڑ ہی سکتی تھی۔ سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا کروں، کسے بتاؤں اور کہاں جاؤں۔ مجھے بتانے کے بعد وہ اور بھی شیر ہو گئے اور ہر روز کام سے آ کر گھر پر ہی پینے لگے۔ جب میں نے سختی سے کہا کہ گھر پر یہ کام نہیں ہو سکتا، کہ میں نے اس چھوٹے سے گھر میں ہی نماز پڑھنی ہوتی ہے، تو ایک دن شراب کے نشے میں میرے بال پکڑ لیے اور مجھ پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ پھر دھکا دے کر نیچے گرا دیا اور خود کمرے میں جا کر سو گئے۔ میں وہیں صدمے اور خوف کی حالت میں پڑی سسکتی رہی۔ صبح ہوئی تو مجھ سے بہت معافیاں مانگنے لگے کہ میں ہوش میں نہیں تھا، مجھے معاف کر دو۔ میرے پاس خاموش رہنے اور معاف کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ میں واپس نہیں جا سکتی تھی۔ ماں باپ غریب تھے اور طلاق یافتہ بیٹی کو قبول کرنا ان کے لیے مشکل اور بوجھ جیسا تھا۔ دل تو پہلے ہی مر چکا تھا۔ بس چپ سادھ لی، اپنا دکھ صرف اللہ کو بتاتی اور نماز میں اس کے سامنے روتی تھی۔ اس بات کو 2 ہفتے گزر گئے تو ایک دن ساجد نے کہا کہ آج ایک دوست کے ہاں دعوت میں جانا ہے اور تمہیں بھی میرے ساتھ ہی جانا ہوگا۔ مجھے لندن آئے ہوئے 3 مہینے ہو چکے تھے۔ میں جب سے یہاں آئی تھی کہیں بھی نہیں گئی تھی۔ سوچا چلو اسی بہانے کچھ لوگوں سے مل لوں گی، باہر کی دنیا دیکھوں گی تو شاید میرا دل بہل جائے۔ میں نے خاموشی سے اپنے جہیز کا ایک سوٹ نکالا اور تیار ہو گئے۔ آئینے میں خود کو دیکھ کر آنسو نکل آئے کہ میں کیا تھی اور میرا نصیب کیسا نکلا۔ خیر جب ہم وہاں پہنچے تو دعوت کا سماں تھا۔ کافی سارے ہم وطن آئے ہوئے تھے۔ اپنے ملک کے لوگوں کو دیکھ کر دل خوش ہو گیا۔ مجھے ایسے لگا جیسے مردہ تن میں ایک دم جان پڑ گئی ہو۔ میں فوراً خواتین کی جانب بڑھ گئی، ادھر ادھر نگاہیں دوڑائیں۔ سبھی اجنبی چہرے تھے جن سے کبھی بھی نہیں ملی تھی۔ اچانک ایک بزرگ خاتون اپنی نشست سے اٹھ کر میری جانب آئیں اور بولیں کیا تم فاطمہ ہو؟ جی ہاں۔ مجھ کو نہیں پہچانا؟ میں علی کی امی ہوں، وہ سامنے بیٹھا ہے، اس نے تمہارے پاس بھیجا۔ جس سمت خاتون نے اشارہ کیا میں نے وہاں نظر دوڑائی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی ہی رہ گئیں۔ سامنے میرا سب سے زیادہ اور من چلا اور ہسمکھ کلاس فیلو بیٹھا تھا، علی، اور میں نے ساتھ ہی ایم اے کیا تھا۔ اسے دیکھ کر میری آنکھیں خوشی سے جھلملانے لگیں، جیسے صحرا میں نخلستان آ گیا ہو۔ انسان کو پردے میں کوئی اپنا جانا پہچانا چہرہ نظر آ جائے تو کیسا محسوس ہوتا ہے، یہ وہی جان سکتے ہیں جو پردیس میں اپنوں کے بغیر رہتے ہیں۔ مجھے بھی علی کی جانی پہچانی شکل دیکھ کر ایسا ہی محسوس ہوا۔ جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ مجھے دیکھ کر مسکرا دیا۔ مجھے سب یاد آ گیا جب میں نے ایم اے فائنل کے آخری دنوں میں اس کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی دیکھی تھی، اور جب ہم آخری روز ودا ہو رہے تھے تو اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا میں اپنے والدین کو تمہارے گھر رشتے کے لیے بھیج سکتا ہوں۔ مجھے یاد ہے میں نے آنکھیں جھکا لی تھی۔ تب اس نے کہا تھا کہ اچھا مجھے اپنے گھر کا پتہ لکھوا دو۔ میں نے خاموشی سے پتہ لکھوا دیا تھا۔ ایم اے کا رزلٹ نہیں آیا تھا کہ علی کی والدہ ہمارے گھر رشتہ لے کر آ گئیں۔ والد صاحب نے اس رشتے کو رد کر دیا کہ وہ ہمارے ہم زبان نہ تھے، ہماری برادری اور ہماری ذات کے نہ تھے، اور کہنے لگے کہ وہ بھی ہماری طرح سفید پوشی ہیں۔ میری بیٹی کو کیا دے سکیں گے؟ رشتہ رد ہونے پر علی کافی رنجیدہ ہوا تھا۔ اس کے بعد ہمارا کوئی رابطہ نہ رہا۔ مجھے نہیں معلوم یہ لوگ کب لندن آ کر آباد ہوئے تھے۔ یہاں اچانک ملاقات ہونے پر میں حیران بیٹھی تھی کہ علی اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے پاس آ گیا اور یونیورسٹی کے قصے دہرانے لگا۔ میں اس کے ساتھ ماضی کے دنوں میں سفر کرنے لگی۔ مجھے اس سے مل کر ایسی خوشی محسوس ہو رہی تھی جیسے خزاں رسیدہ پودوں کو پانی مل جائے۔ اب میں محفل میرے لیے اجنبی اور سونی نہ رہی تھی۔ میں اس کی والدہ سے گھل مل کر باتیں کر رہی تھی۔ علی نے بتایا کہ وہ پی ایچ ڈی کر رہا ہے اور میں نے بتایا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ ہوں۔ ادھر آتے ہیں تو تمہیں بھی ملواتی ہوں۔ باتوں باتوں میں آنٹی نے بتا دیا کہ ابھی تک علی نے شادی نہیں کی، اسے کوئی لڑکی ہی نہیں پسند آتی۔ میں نے تو اس کو بہت لڑکیاں دکھائی ہیں، بیٹا تم اس کو سمجھانا کہ اب اپنا گھر بسا لیں۔ اپنے گھر کا پتہ اور فون نمبر دیا اور انہوں نے اصرار کیا کہ بیٹی کسی روز ہمارے گھر ضرور آنا۔ تبھی ساجد ادھر آ گئے، مگر میرے واقف کاروں سے بات نہ کی۔ علی اور ان کی والدہ کو نظر انداز کر دیا اور بے حد بد تہذیبی سے پیش آئے۔ میری بھی ہمت نہ پڑی کہ زبردستی تعارف کرواتی۔ کھانے کے بعد ہم ٹیکسی میں گھر پہنچے۔ آتے ہی پوچھنے لگے کون تھے وہ لوگ جن کے ساتھ تم ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی؟ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ کہیں وہ مرد تمہارے بچپن کا یار تو نہیں تھا؟ ان کی بات سن کر مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے غصے میں ہی جواب دیا بچپن کے یار نہیں ہوتے ساجد صاحب، وہ یونیورسٹی میں میرے کلاس فیلو تھے، یہاں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اور اپنی والدہ اور اپنے والد کے ساتھ رہتے ہیں۔ بہرحال ساجد نے مجھے بے نقد سنائی اور بولا خبردار جو آئندہ ان لوگوں سے کوئی رابطہ رکھا میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ وہ اس کے در غصے میں تھے کہ لگتا تھا اگر ایک لفظ بھی میں نے زبان سے نکالا تو مجھے پھر سے مارنا شروع کر دیں گے۔ میں نے اپنے لب ہی سی لیے۔
بس اس قدر کہہ سکی کہ اتفاق مل گئے تھے، مجھے خبر نہ تھی کہ یہاں رہتے ہیں۔ دوسرے ہی روز آنٹی نے فون کیا تو میں نے ان کو ساجد کے بارے میں بتایا کہ وہ میرا آپ سے ملنا پسند نہیں کرتے، اس لیے آئندہ مجھ سے رابطہ کرنے میں احتیاط کیجیے گا۔ علی سے تو میں نے فون پر بات بھی نہ کی۔ ساجد نے ذہن میں کوئی خلش پال لی تھی، جلد ہی گھر آ گئے اور پوچھا کسی کا فون تو نہیں آیا تھا؟ میں جھوٹ نہیں بول سکتی تھی، میں نے کہا ہاں خالہ جان کا فون آیا تھا۔ کون خالہ جان؟ میں نے بتا دیا، وہی جو اس روز دعوت میں ملی تھی، تمہارے اس بدمعاش کلاس فیلو کی ماں۔ کیا ضرورت پڑ گئی تھی اس عورت کو تمہیں فون کرنے کی؟ اب اس سوال کا میرے پاس کیا جواب ہو سکتا تھا؟ میں رونے لگی تو ان کا غیظ و غضب اور بڑھ گیا۔ بولے کون مر گیا ہے جو رو رہی ہو؟ میرے ساتھ خوش نہیں ہو تو دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، لیکن میرے گھر میں رہ کر کسی اور سے عشق لڑاؤ یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ مجھے لگا ساجد کا کوئی ذہنی مرض لاحق ہے۔ بولنا شروع کیا تو بس بولتے ہی چلے گئے۔ میں نے بھی تنگ آ کر جواب دیا کہ ساجد صاحب میں آپ سے تو بہتر ہی ہوں اور مجھے خدا کا خوف بھی ہے، آپ مجھ پر بلا وجہ ہی شک کر رہے ہیں۔ یہ سن کر وہ آگ بگولا ہو گئے اور مجھ پر چڑھ دوڑے۔ انہوں نے مجھ پر مکوں اور تھپڑوں کی بارش کر دی اور ساتھ ساتھ چیختے جا رہے تھے کہ اب تم اپنے یار کے ساتھ بھاگنا چاہتی ہو، میں سب جانتا ہوں۔ میں بھی زور زور سے رو رہی تھی اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے بھی چیختے ہوئے کہا کہ ہاں ساجد، میں اب تمہارے جیسے ظالم شرابی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تم مجھے پاکستان بھجوا دو۔ وہ بولے میں کیوں بھیجوں؟ اپنے یار سے کہو، وہ بھجوا دے گا تم کو پاکستان۔ اٹھاؤ اپنا سوٹ کیس اور چلی جاؤ۔ یہ کہہ کر دروازہ کھولا اور پلٹے کہنے لگے جب تک میں واپس آؤں تم اپنی شکل لے کر یہاں سے نکل چکی ہو، ورنہ میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ تمہارے ماں باپ بھی تمہاری شکل نہیں پہچان سکیں گے۔ ذلت اور دکھ کی وجہ سے میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، تکلیف کی وجہ سے میرا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ میں نے اپنا پرس اٹھایا اور گھر سے باہر نکل آئی۔ اب میں سڑک پر چلتی جا رہی تھی اور سوچتی جا رہی تھی کہ کہاں جاؤں اور کس کو بلاؤں۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ میرے پاس آنٹی کا فون نمبر ہے، ایک وہی تو میرے جاننے والے تھے جو اس پورے لندن میں میرے واقف کار تھے۔ میرے پاس اتنے سکے موجود تھے کہ میں آنٹی کو فون کر سکتی تھی۔ میں نے آنٹی کو فون ملایا تو انہوں نے ہی ریسیو اٹھایا۔ ان کو ساری صورتحال بتا کر کہا آنٹی اب میں کیا کروں، یہاں تو میرا کوئی واقف کار بھی نہیں۔ میں ساتھ ساتھ رو رہی تھی۔ انہوں نے کہا بیٹی تم وہی مضر و وہم ابھی آتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ اور علی گاڑی میں آ پہنچے اور مجھے اپنے گھر لے گئے۔ آنٹی نے مجھے کافی بنا کر دی اور تسلی بھی دیتی رہیں، پھر تھوڑی دیر اپنے کمرے میں لے گئیں اور بولیں اب بے فکر ہو کر سو جاؤ، صبح بات کریں گے۔ صبح ناشتے کے بعد آنٹی نے مجھ سے پوچھا بیٹی اب تم بتاؤ تمہاری کیا مرضی ہے، تمہارے شوہر کو سمجھائیں، ان کی غلط فہمی کو دور کریں میں، یا پھر تمہارے والد کو حالات سے آگاہ کرو، جو تم کہو گی ہم وہی کریں گے۔ میں نے جواب دیا آنٹی نہ ابو کو فون کریں اور نہ ہی ساجد کو بلوایا۔ ساجد نے اتنی سردی میں مجھے رات کو گھر سے نکال دیا، سوچے اگر آپ نہ ہوتی تو میں کدھر جاتی۔ اب اگر آپ اس کو فون کریں گی بھی تو اس کو معلوم ہو جائے گا کہ میں رات آپ کے پاس رکی ہوں، اور وہ اذیت پسند آدمی کبھی اس غلط فہمی کو اپنے دماغ سے نہ نکالے گا۔ آپ اس کی غلط فہمی دور نہیں کر سکتی بلکہ میری زندگی اور اجیرن ہوگی۔ علی کے ابو بھی پاس ہی بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹی پھر بھی ہمیں ایک دفعہ اس سے بات تو کرنی چاہیے۔ میں نے ان کو تسلی کے لیے ان کو ساجد کا نمبر دے دیا۔ انہوں نے اس کو فون کیا اور بتایا کہ میں ان کے ہاں موجود ہوں، تو ساجد نے انکل کو خوب برا بھلا کہا اور علی کو بھی بہت گالیاں دیں اور میرے بارے میں کہا کہ اب اسے اپنے پاس ہی رکھے۔ علی کے ابو ان سے بات کر کے بے حد مایوس ہوئے، پھر پوچھنے لگے کہ تم کیا چاہتی ہو؟ میں نے کہا آپ مجھے ساجد سے علیحدگی دلوا دیں۔ انکل نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹی جیسے تم چاہو۔ کچھ دنوں میں انکل نے وکیل کا بندوبست کیا جو میرے طلاق کے کاغذات تیار کرنے لگا۔ میں سارے وقت میں جب بھی روتی تو علی مجھے تسلی دیتا اور مجھے کہتا کہ تم پڑھی لکھی ہو، گھبراؤ نہیں، اپنے پیروں پر خود کھڑی ہو سکتی ہو، یہیں لندن میں رہو اور جاب شروع کرو، تمہیں واپس جانے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی اپنے ماں باپ پر بوجھ بننے کی ضرورت ہے، اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے ہی کرتا ہے۔ علی کی باتیں میرے زخمی دل پر مرہم کی طرح ثابت ہوتی۔ آنٹی اور انکل نے تمام حالات فون پر ابو کو بتا دیے۔ انہوں نے کہا آپ انتظار کریں، میں آنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک دوست کے توسط سے ان کو ویزا مل گیا۔ ان دنوں لندن کا ویزا آسانی سے مل جاتا تھا، لیکن ان کو ٹکٹ انکل اور آنٹی نے یہاں سے بھیجا۔ بہرحال ابو آ گئے۔ علی کے والدین ان کو لینے ایئرپورٹ گئے اور پھر ابو وکیل سے بھی ملے۔ ساجد کو بھی فون کیا لیکن اس نے بات تک کرنا گوارا نہ کیا۔ تب ابو نے فیصلہ علی کے حق میں کر دیا، کیونکہ ابو کے آتے ہی انکل اور آنٹی نے میرا ہاتھ ان سے مانگ لیا تھا۔ یہ لوگ لندن میں عزت سے رہ رہے تھے اور ان کا گھر بھی اپنا تھا۔ ابو نے میرا نکاح سادگی سے علی کے ساتھ کر دیا۔ شاید علی کی لگن سچی تھی کہ کھو کر بھی مجھے پا لیا۔
میں اور علی ایک دوسرے کو پا کر بے انتہا خوش تھے۔ ابو کچھ دن ہمارے ساتھ رہے اور پھر واپس چلے گئے۔ میں سوچتی ہوں کہ ابو نے علی کا انکار کیا، ذات برادری اور سفید پوشی دیکھی، لیکن اپنی ذات اور لندن میں رہنے کے والے کے ساتھ رشتہ کر کے کیا پا لیا؟ علی نے محنت کی اور اس محنت کا پھل پایا۔ اس کے ساتھ کے ماں باپ کی دعائیں تھیں، تبھی اس کو اس کی محبت بھی مل گئی اور مجھے ایک بہت ہی مہربان سا جیون ساتھی بھی مل گیا۔ فرینڈز، اگر اسٹوری اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔